अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि मैं अपना अफसोस तुम्हें बता सकूं। तुमने ये बात कहकर मुझे बहुत दुख दिया है। चाचा रफ़ाकत की आवाज़ भर्रा गई। लेकिन चाचा जी देखो, अब एक लफ्ज़ ना बोलना, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हें अपने बड़ों के लिहाज और इज़्ज़त का पता ही नहीं है। तुम्हें क्या पता खावर, तेरे अब्बे के साथ मेरा क्या रिश्ता था। हम दोस्त थे लेकिन भाइयों से बढ़कर थे। हमने हमेशा एक दूसरे के पसीने पर खून बहाया है। काश आज अता मेरे सामने होता और मैं उसके सामने तुम्हारा शिकवा कर सकता। मैं आपके जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन फिर बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है ना, कुछ ना बोलो। बोलकर तुम मेरे गुस्से को ज़्यादा बढ़ाओगे। उन्होंने अपने आंसू बमुश्किल जब्त किए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज अता का पुत्र पनाह के लिए मेरी दहलीज पर आया है। मैं उसे किसी और दहलीज पर भेज दूँ, मेरे जीते जी तो ये हो नहीं सकेगा। मगर मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आई तो? क्यों आएगी मुसीबत? तूने कोई जुर्म किया है? तुझ पर सिर्फ झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। और अगर तूने जुर्म किया भी होता ना, तो मैं अपने मरे हुए यार की कसम खाकर कहता हूँ, मैं फिर भी अपनी पूरी हिम्मत ताकत के साथ तेरा साथ देता। उन्होंने सामने मेज़ पर पड़ी हुई मेरी कार की चाबी अपने कब्जे में ले ली और नम आंखों को पोंछते हुए बाहर निकल गए। उस घर में चाचा रफ़ाकत हुसैन साहब अपनी बीमार बीवी और एक मुलाजमा के साथ रहते थे। पिछली मुलाकात में उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी बीवी पिछले तकरीबन 18 साल से बिस्तर पर हैं। उनके 2 बेटे सऊदी अरब में थे, बस साल में एक आध बार आकर खबरगिरी कर जाते थे। यहाँ चाचा रफ़ाकत की काफ़ी ज़मीन थी जिससे बाआसानी गुजर बसर होती थी। घर के कामकाज के लिए उन्होंने एक मुलाजमा रखी हुई थी। मैंने उसे देखा, वो काफ़ी मुस्तैद और हमदर्द औरत थी। अगले दिन चाचा रफ़ाकत ने काफ़ी भाग दौड़ की। उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदारों में हाई कोर्ट का एक काबिल वकील है। वो जागीर ही के गांव नक्कोवाल का रिहायशी था। उस सऊद खान नामी शख्स से मिलकर जब रफ़ाकत साहब शाम को घर में वापस आए तो उनके चेहरे से मायूसी झलक रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, सऊद ने इस केस के लिए हामी नहीं भरी। उसका कहना है कि वो बहुत मसरूफ़ है। इस केस में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए इंसाफ नहीं हो सकेगा। उसने 1-2 और अच्छे वकीलों का पता बताया है, लेकिन ये वकील लाहौर में बैठे हैं। कहीं वो टाल तो नहीं रहा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। बड़ी इज्जत करता है मेरी, कभी किसी काम से इनकार नहीं किया, लेकिन यहाँ लगता है कि वो डर रहा है। वो आसिफ जा के गुस्से से डर रहा है। उसे पता है कि ये कोई मामूली केस नहीं, इसमें आसिफ जा की बेटी कत्ल हुई है। मैंने अपनी बढ़ी हुई शेव पर हाथ फेरते हुए कहा, चाचा रफ़ाकत, आपको तकलीफ़ देते हुए दिल पर बोझ पड़ता है, लेकिन मजबूरी है। आपको 2 काम करने होंगे। एक तो जीप के लिए कोई महफूज ठिकाना देना होगा, दूसरे मेरे एक डस्के के दोस्त से रब्ता कराना होगा। वहाँ उसके पास टेलीफोन है। मैंने सुना है कि आपके गांव के करीब भी फ़ोन पहुँच चुका है। तुमने ठीक ही सुना है, यहीं पास ही एक डिस्पेंसरी है, वहाँ तक फ़ोन का तार पहुँच गया है। तुम अपने दोस्त का नंबर बताओ, मैं उससे रब्ते की कोशिश करता हूँ। ना हुआ तो खुद डस के चला जाऊँगा। रही दूसरी बात, तो तुम्हारी जीप खैर से महफूज ठिकाने पर पहुँच चुकी है। रात को मैंने खुद पहुँचाया है उसे। वहाँ अपनी ट्यूबवेल के पीछे मैंने एक छोटा सा बागीचा बनाया हुआ है। तुम्हारी चाची को गुलाब के फूल बड़े पसंद हैं। वहाँ मैंने कोई 30-40 किस्म के गुलाब के फूल लगाए हुए हैं। वहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैंने जीप एक छप्पड़ के नीचे खड़ी करके उस पर बहुत सारी पराली डलवा दी है। बिल्कुल बेफिक्र रहो। रात को सोने से पहले चाचा रफ़ाकत ने मेरा दूसरा काम भी कर दिया। उसने डस्के में साजे केटू से रब्ता किया और उसे मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाया कि वो काछो वाली पहुंच जाए। उसके साथ ही एहतियात की ताकीद की कि वो अपनी निगरानी या ताक़ुब वगैरह से खबरदार रहे। देहात में भी ये रवाज मौजूद है कि पुलिस सादा कपड़ों में अपने टाउट मशकूक लोगों के पीछे छोड़ती है। साजा अगले रोज़ तो नहीं आया, मगर उससे अगले रोज़ सुबह सवेरे आ धमका। उसे चाचा रफ़ाकत का घर ढूंढने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई थी। बैरूनी दरवाजे पर उसकी दस्तक ने हमें बुरी तरह ठिठका दिया। सच्ची बात तो यही है कि पिछले 3 दिन से हर आहट पर यही लगता था कि पुलिस हम तक आन पहुंची है। हम उस वक्त अंदरूनी कमरे में बैठकर हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे थे। 3 दिन से मेरी भूख बिल्कुल उड़ी हुई थी। रात दिन बेबे जी और आरफा का ख्याल रहता था। मेरी गैर मौजूदगी में पुलिस उन्हें जिच कर सकती थी। आसिफ जा की तरफ से भी कई तरह के अंदेशे थे। बहरहाल
جب میں اس انداز میں سوچتا تھا تو بلقیس کا چہرہ خود بخود میری نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اندھیرے میں کوئی شمع روشن ہو گئی ہے۔ جو کچھ بھی تھا، بلقیس جاگیر کی کرتا دھرتا اور مختار تھی۔ پچھلے 2-3 سالوں میں اس نے کافی کچھ سیکھا تھا اور اس میں اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری وجہ سے عارفہ اور بیبے جی پر کوئی سخت مصیبت نہیں آنے دے گی۔ میں نے ساجد سے سب سے پہلے بیبے جی اور عارفہ کے بارے میں ہی پوچھا۔ وہ چہرے پر گہری افسردگی لے کر بولا، وہ ابھی تک تو ٹھیک ہے، مگر آنے والے دنوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے خاور، تمہارے اور تیمور کے لیے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ روز نئی باتیں ہو رہی ہیں، ساجد کیٹو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ ابھی بتانا نہیں چاہتا۔ تھوڑی دیر بعد چاچا رفاقت ملازمہ سے ساجد کے لیے ناشتہ تیار کرانے کے لیے چلے گئے تو ساجد نے قدرے سراسیمی نظروں سے مجھے اور تیمور کر دیکھا۔ اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر دھیمی آواز میں بولا، خاور، ہمارے درمیان کبھی کوئی پردہ نہیں رہا، اب بھی نہیں رہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ دکھ بھری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا واقعی یہ قتل تمہارے ہاتھوں سے نہیں ہوا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تم میرے منہ پر 2-4 تھپڑ مار دیتے۔ میرے غمزدہ لہجے نے ساجد کو جھنجھوڑ دیا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس ایک بار تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا تھا اکیلے میں۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنا پسندیدہ سگریٹ سلگا کر بولا، کل شام راجوال میں جو کچھ ہوا ہے اس نے تمہیں اور پھنسا دیا ہے، کھل کر بتاؤ۔ اس نے طویل کش لیا۔ سمینہ تمہارے خیال میں کیسی لڑکی ہے؟ تم اماں دلشاد کی چھوٹی بیٹی کی بات کر رہے ہو نا؟ ساجد کیٹو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، اچھی لڑکی ہے، دل کی بھی صاف ہے، وہ بھی تمہیں بہت اچھا سمجھتی ہے۔ جس طرح تم نے اس کی اور اس کی بہنوں کی مدد کی، وہ سب تمہاری بہت احسان مند ہیں، اور خاص طور سے سمینہ۔ اگر تم پچھلی بار موکلوں کے کارخانے میں گھس کر اسے پاشا کے چنگل سے نہ بچاتے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمینہ ان لوگوں میں سے ہے جو راجوال میں اٹھتے بیٹھتے تمہاری مالا جپتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ سمینہ نے بھی گواہی دی کہ اپنی بیوی شہوار کا قتل تم نے کیا ہے، اور وہ چشمدید گواہ ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ کیا بک رہے ہو ساجد؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے خاور، اور سمجھو میرے سامنے ہوا ہے۔ میں بھی کل شام تک زیر تفتیش تھا۔ تمہارے دیگر دوستوں کی طرح مجھے بھی 2 کانسٹیبل بھیج کر تھانے میں بلوایا گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سوال و جواب کے بعد میری جان چھوٹی۔ تم سمینہ کی بات کر رہے تھے؟ تیمور نے کہا۔ ہاں، تمہیں پتہ ہی ہوگا خاور، واردات سے پہلے 3-4 روز سمینہ تمہارے ہی گھر میں تھی، لیکن واردات کے بعد وہ ایک دم سے اوجھل ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہاں گئی؟ شامپور میں، اپنے چاچے کے پاس۔ اس کا نام بھی خاور ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ جب تھانے دار میاں وارث موقع کے بیان لکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ اماں دلشاد کی بیٹی سمینہ بھی اسی گھر میں تھی۔ اسے بیان لکھوانے کے لیے طلب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ صبح سویرے ہی کہیں چلی گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہے، ایسی باتیں پولیس والوں کو خواہ شک میں ڈال دیتی ہیں۔ سمینہ کا پتہ کرایا گیا اور معلوم ہوا کہ وہ شامپور میں اپنے چاچے کے گھر پر ہے۔ کیا بیان دیا ہے اس نے؟ میں نے سخت حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ پہلے تو وہ کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں تھی، بس روتی جا رہی تھی۔ پولیس والوں نے پوچھا کہ وہ موقع سے غائب کیوں ہو گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اپنے چاچے کے پاس چلی گئی تھی۔ پولیس والے بھی ایسے کہاں جان چھوڑنے والے تھے۔ انہوں نے زنانہ پولیس کے حوالے کرنے کی بات کی تو سمینہ نے بیان لکھوا دیا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ بہت ڈر گئی تھی کیونکہ اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے شہوار کو چھریاں مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہوار تمہارے نیچے تڑپ رہی تھی اور تم اس کے اوپر چڑھے ہوئے اسے مار رہے تھے۔ یہ سمینہ نے کہا ہے؟ بالکل اسی نے کہا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھوایا ہے کہ 2-3 دن تک وہ بڑے شش و پنج میں رہی ہے۔ شاہ خاور کے اس پر اور اس کے گھر والوں پر کئی احسان ہیں، وہ انہیں ایسا ہرگز نہیں سمجھتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ جو کچھ دیکھ چکی ہے اسے چھپا کر رکھے گی تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگی۔ اس نے ایسا کیوں کہا ہے؟ میں نے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے کیٹو کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ میں کسی طرح کا چکر چلا رہا ہوں؟ کیٹو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم تینوں یار نہیں ہیں، بھائی ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور تمہیں ثبوتوں کے ساتھ قاتل کہے تو ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم اپنی زبان سے نہ کہہ دو۔
لیکن یہاں سوچنے والی بات صرف یہ ہے کہ سمینہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہیں یہ پھر وہی بلیک میلنگ والا چکر تو شروع نہیں ہو گیا؟ میرے دماغ میں بھی یہی بات آ رہی ہے، تیمور نے کہا۔ اس سے پہلے بھی جب ہم پولیس کی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے تھے، اس حرامی پاشے نے اپنے لیے میدان کھلا سمجھ لیا تھا اور سمینہ کو پکڑ کر اپنے گودام میں جا گھسا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب پھر شیر ہو گیا ہو۔ سمینہ کی بڑی بہن کی غلط تصویریں تو اس کے پاس ہی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمی وہ تصویروں والا خطرہ مول لے گا۔ اسے بڑی اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ جس دن اس نے شاداں والی تصویروں کو حرکت دی، اس کی اپنی بہن کی تصویریں بھی حرکت میں آ جائیں گی۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس خبیث نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو۔ یہ بات تو طے ہے کہ سمینہ پر اس کا بڑا روب ہے، بلکہ دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اکیلے میں بلا کر اس سے ہاتھ چالاکی کرتا رہا ہے، بلکہ مارتا بھی رہا ہے، تیمور نے کہا۔ اسی دوران میں چاچا رفاقت بھی واپس آ گئے اور گفتگو کا رخ بدل گیا۔ کیٹو نے اپنے کرتے کی جیب میں سے ایک مڑا توڑا اخبار نکالا۔ یہ 3-4 دن پہلے کا تھا۔ اس میں شہوار کے قتل کی خبر موجود تھی۔ شہوار کی لاش کی تصویر بھی چھپی تھی۔ وہ چارپائی پر پڑی تھی، اس کے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خون کے چھینٹے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے وہ پھولدار قمیض پہچان لی جو اس نے آخری رات پہنی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں شدید غم سے جل اٹھیں۔ نیچے سرخی تھی، علاقے کے با اثر زمیندار آصف جا کی بیٹی شادی کے چند ماہ بعد شوہر کے ہاتھوں قتل۔ ذیلی سرخیاں اس طرح تھیں: پولیس پارٹی نے ملزم کا پیچھا کیا لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب۔ میاں بیوی میں کئی ماہ سے چپکلش تھی۔ مقتولہ کے جسم پر چاقو کے 6 گہرے زخم۔ خبر کے متن میں تفصیل درج تھی۔ متن میں نہ صرف موکلوں اور جاگیر والوں کی پرانی عداوت کا ذکر تھا، بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ملزم کے ساتھ جاگیر کی مختار بیگم جی کی شادی کی خبر بھی گردش کرتی رہی ہے۔ خبر کا یہ حصہ میرے لیے اور زیادہ تشویشناک تھا۔ ساجے کیٹو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جہاں تک میرا تجربہ ہے، تمہیں اس وقت پولیس سے بھی زیادہ اپنے سسرالیوں سے خطرہ ہے۔ لمبڑ آصف جا کے غصے کا اندازہ کچھ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اسے قریب سے جانتے ہیں، اور تمہارا یہ ڈر بھی غلط نہیں ہے کہ اس کے غصے کا رخ بیبے جی اور عارفہ کی طرف مڑ سکتا ہے، بلکہ اس معاملے میں بیگم بلقیس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ میری بات آصف جا صاحب سے ہو سکے؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے، کلا والا میں تو فون شون ہی نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، کلا والا میں تو فون شون ہے ہی نہیں۔ کوئی خط وغیرہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ ان باتوں سے اب کوئی فائدہ ہوگا، کیٹو نے کہا۔ میں نے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ یار، تم تو راجوال سے ہو کر آئے ہو۔ چودھری عزیز اور بیگم بلقیس اس بارے میں کس انداز میں سوچ رہے ہیں؟ بیگم بلقیس کا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں۔ ہاں، پرسوں چودھری عزیز تھانے آیا ہوا تھا اور میاں وارث سے گل بات کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس واقعے پر بہت حیران ہے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ تم گھریلو جھگڑے میں اس حد تک جا سکتے ہو۔ لیکن یہ پرسوں کی بات ہے، کیٹو نے آخری فقرہ معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ تیمور نے پوچھا۔ پرسوں تک اس خبیث سمینہ کا بیان نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ اس بیان کے بعد تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے بھی چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری عزیز اور بیگم بلقیس کی سوچ میں بھی فرق آ گیا ہو۔ سمینہ تو ہر وقت بیگم بلقیس کے ساتھ رہتی تھی، ایک طرح کا دوستانہ تھا ان دونوں میں۔ اب پتہ نہیں کہ اس نے بیگم بلقیس کے کانوں میں کیا کچھ ڈالا ہے۔ مجھے لگا کہ کیٹو درست کہہ رہا ہے۔ حالات کا شکنجہ میرے گرد سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ 5 روز پہلے تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح گردن تک ایک دلدل میں پھنس جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں بیگم بلقیس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومنے لگا۔ میری زندگی میں اس چہرے کی جتنی اہمیت تھی، اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا جواز ہی یہ چہرہ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ بیگم بلقیس اس وقت کس انداز میں سوچ رہی ہوں گی۔ کیا اس کا یقین بھی مجھ پر ڈاواڈول ہو گیا ہوگا؟ جب گئے وقتوں کی یخبستہ راتوں میں ہمارے درمیان شوخ سرگوشیاں ہوا کرتی تھی، وہ بات بے بات مجھ سے کہا کرتی تھی، میں نہیں کرتی یقین۔ لیکن یہ انکار صرف مذاق میں ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ پر بہت یقین کرتی ہے، شاید اپنی ذات سے بھی زیادہ، بس اس کا کھلا اظہار نہیں کرتی۔ تو کیا وہ آج بھی مجھ پر یقین کر رہی تھی، یا پھر وہ بھی لوگوں کے بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع ہو گئی تھی؟ میں نے کیٹو سے کہا، تم میرا ایک کام کرو،
بس کسی طرح بیگم بلقیس اور چودھری عزیز تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ ان کو بتا دو کہ میں نے کسی جگہ سے تم سے فون پر رابطہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ میں نے شہوار کی جان نہیں لی۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔